अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आज हमारे रियल पाकिस्तानी बड़े अजीम और नावर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने काम से पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया ही किया है, लेकिन अभी हालिया जो अभी अवार्ड हुआ है जो कि टॉप मुस्लिम साइंस अवार्ड्स हैं, जिसका नाम है मुस्तफ़ा प्राइज़, और उसमें दुनिया भर से साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये बड़े ऑनर की बात है कि ये जो अवार्ड है मुस्तफ़ा प्राइज़, ये हमारे पाकिस्तानी को, हमारे रियल पाकिस्तानी को मिला है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, तो उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। जी, जैसे कि आप बताया था कि हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के नामवर साइंटिस्ट हैं, और ये बड़ी ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सर को वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, पहली बात तो ये कि आपको पूरी कौम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जो आपने प्राइज़ मुस्तफ़ा प्राइज़ जो आपने विन किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा साइंटिस्ट, पूरी दुनिया भर से साइंटिस्ट आए और वो प्राइज़ आपको मिले। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तकरीबन कोई 4 दहाइयों से एक शोबे में काम करता हूँ जिसे केमिस्ट्री या कीमिया का शोबा कहते हैं। तो ये एक 40 बरस की एक मुस्तकिल मेहनत है, जो जिसकी बुनियाद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेचर में जो कुदरत है उसमें अल्लाह पाक ने ऐसे कंपाउंड रखे हैं, ऐसे मुरक्कबात हैं जिनसे इंसानों की बीमारियां और बहुत सारी और दूसरी फ़वाइद हैं। तो जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उसको हम बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और मैं नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में काम करता हूँ। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40 ईयर से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और इस तहक़ीक़ का नतीजा ये है कि मुख्तलिफ़ तिब्बी पौधों पे काम करते हुए बैनुल-अक़वामी मेयार की रिसर्च की गई, और इसमें ऐसे अद्वियात दरियाफ़्त की गई जो बहुत सारे अमराज के लिए मुफीद साबित हुई। तो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं। कोई 1000 से ज़्यादा मक़ालात छपे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने PhD काम कंप्लीट किया पूरी दुनिया से, और इसमें बहुत सारे पेटेंट्स भी हुए हैं। मिसाल के तौर पर एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी कहते हैं, उस पे इस वक्त जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं वो इसी तहक़ीक़ के नतीजे में हो रहे हैं। और भी बहुत सारे और दरियाफ़्त हैं जो इस 40 साल के सफ़र के दरमियान हुई। तो इंतहाई खुलूस के साथ और मेहनत के साथ एक बहुत आला पैमाने का काम माशाल्लाह होता रहा, और उसके नतीजे में इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती रही। हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि बेसिकली मुस्तफ़ा प्राइज़ है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मुस्तफ़ा पीस बी अपॉन हिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है। जिस तरह नोबेल फाउंडेशन है, इसी तरह का एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी इदारा है। इसका काम ये है कि वो हर दो साल के बाद दुनिया में जो ऐसे मुसलमान साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी तहक़ीक़ के शोबों में बहुत बड़े कारनामे किए हुए हैं उनको रिकग्नाइज़ करते हैं। और ये तकरीबन कोई 8 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था। उसके 3 राउंड हो चुके हैं, ये 4th राउंड है। और ये जो प्राइज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम के साथ मुंसलिक है। इसको मुसलमान दुनिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि जो नाम मुंसलिक है इस अवार्ड के साथ वो सबसे बड़ा और सबसे बाबरकत नाम है। तो ये आप इसे रिकग्निशन के लिहाज से दुनिया की टॉप अवार्ड्स में शुमार किया जाता है। माशाल्लाह से सर, ये आपका 40 साल का ये सफ़र था, उसमें काफ़ी आपकी मेहनत भी शामिल है। माशाल्लाह से आपको हम ये भी देखें कि आपको सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिल चुके, ज़रा इस हवाले से भी बताएं कि कितने अवार्ड्स मिल चुके, कितने आगे मज़ीद लेने हैं, लेकिन जो आप जीत चुके हैं, जो आप पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं, उस हवाले से आप हमें बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे वालिदैन की दुआओं की बरकत से और बहुत अच्छे असातिज़ा मुझे मिले, और ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे अच्छे लोगों से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिला
کہ جن کی وجہ سے زندگی آج اس مرحلے پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لمبا سفر ہے اس میں بہت سارے اعزازات ملے. میں پاکستان کے ان سیلیبریٹڈ سائنٹسٹ میں سے ہوں جن کو تقریباً تمام اعزازات مل چکے ہیں, اور اس میں بین الاقوامی بھی ہیں اور ملکی بھی ہیں. ستارے امتیاز, تمغہ امتیاز, ہلال امتیاز, مجھے ڈاکٹر عبدالسلام پرائز بھی ملا, اور بھی بہت سارے گولڈ میڈلز بھی ملے. اس کے علاوہ خوارزمی انٹرنیشنل پرائز جو ایران کا سب سے بڑا پرائز ہے وہ بھی ملا. اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو تعلیم کا ہے وہ بھی مجھے ملا. اس کے علاوہ بہت ساری سائنٹیفک اکیڈمیز کا میں فیلو ہوں. تو ریکگنیشن کے لحاظ سے میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ کا احسان ہے کہ بے شمار اعزازات ملے اور میری تحقیق کو, میرے کام کو بین الاقوامی طور پہ اور ملکی طور پہ سراہا گیا. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے, اور آپ جہاں جہاں جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. آپ امریکہ گئے, امریکہ سے آپ نے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ بھی کیا, لیکن آپ واپس آ گئے اور مزید جو آپ کا کام ہے وہ جاری ہو ساری. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو ملک سے جب بھی باہر گیا اور میں بہت وقت میں نے وہاں گزارا, اور دنیا کی مشہور ترین جو جامعات ہیں, کارنیل یونیورسٹی ہے, پینسلوینیا یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیاگو میں ہے, وہاں بھی میں مختلف تحقیق بھی کرتا رہا اور پڑھتا بھی رہا. مگر میرا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ارادہ نہیں تھا کہ اپنے ملک کو چھوڑوں گا. اور یہ وجہ ہے کہ میں جیسے ہی میرا کام کمپلیٹ ہوتا تھا میں واپس پاکستان آ جاتا تھا. بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے یہ ہماری خاندان کی کوشش رہی کہ ہمارے سارے بچے یہیں پیدا ہوں تاکہ ہمارا اس ملک کے ساتھ رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور مضبوط رہے. دنیا بھر میں ہم دیکھا گیا ہے, کچھ ایکسپیرینسز بھی رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ پاکستان پہ کچھ ایسی نظر بھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں نظر ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور ان لوگوں کی آپ پہ بھی کچھ ہوگی کہ نہیں آپ نہیں جائیں, یہیں سیٹل ہو جائیں, کچھ اس طرح سے تو آپ کے ساتھ رہا ہوگا. ایبسولوٹلی. میں تو اگر میں آپ کو ان تمام جو اپارچونیٹیز ہیں وہ اگر گنانے لوں گی تو آپ کو حیرت ہوگی. بلکہ انفیکٹ وہ یہ تھا کہ مجھے امریکہ کے ایک تحقیق کا بہت بڑا ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, اس میں جاب آفر ہوئی جو اس وقت NIH کہلاتا ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے, مگر کیونکہ کبھی ارادہ تھا نہیں اس لیے ان تمام چیزوں کو کبھی سنجیدگی سے لیا نہیں, اور ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ملک میں واپس آیا جائے. تو جیسے ہی کام کمپلیٹ ہوتا تھا ویسے ہی سفر کی تیاری ہوتی تھی اور ملک میں واپس آئے تھے. سر آپ نے جس طرح سے گفتگو میں کہا تھا کہ ٹیم ہوتی ہے تو انسان کچھ ڈیلیور کر پاتا ہے, اور آپ نے ایک انٹرویو میں ٹیم ورک کے حوالے سے کہا, تو آپ کی کون سی ٹیم ہے جو ماشاء اللہ سے آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں, اس ٹیم کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ایک ٹیم ممبر رہا, کیونکہ بہت عظیم اچھے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا, جس میں سب سے زیادہ اہم میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمن ہیں, جن کے ساتھ میں نے اپنی تحقیق کا سفر شروع کیا تھا, اور آج بھی میں ہر روز ان سے مستفیض ہوتا ہوں. تو ان کے ساتھ محبت کا, احترام کا ایسا رشتہ ہے جس سے مستقل سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو آئیکونک ہوتی ہیں, جیسے آپ اسٹرینگ ڈرا کرتے ہیں. تو پرائمری اسکول سے لے کے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب تک کے سفر کو اساتذہ کی برکت, اس کے علاوہ مجھے ملک سے باہر جب تحقیق کرنے کا موقع ملا تو پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر مورس شمع تھے, کارنیل میں پروفیسر جان کلاڈی تھے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر بل فینیکل تھے. یہ سارے بڑے بڑے محققین ہیں, تو ان سب سے تحقیق کرنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ صرف اسی صورت میں کوئی ایک بڑا کام کر سکتے ہیں جب آپ ایک ٹیم تشکیل کریں, اور وہ ان لوگوں پہ مشتمل ہو جو سنسیئر ہوں, آنیسٹ ہوں اور کمپیٹنٹ ہوں. تو آج آپ کو تحقیق کا اتنا بڑا ادارہ نظر آتا ہے جو دنیا کے بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے جہاں آپ تشریف رکھتی ہیں. تو یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ سارے لوگ ایک اسٹرانگ ٹیم ہے اور خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور یہ آج اب دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں. یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے, یہ WHO سینٹر ہے, OIC کا سینٹر آف ایکسلنس ہے, یہاں جرمنز بھی آتے ہیں, یہاں دنیا سے اور بھی تو ٹیم کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. اور ٹیم بلڈ کرنے کے لیے
آپ کو لیڈ کرنا پڑتا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، اور آپ کو انہیں اونرشپ دینی ہوتی ہے. تو آج اس ادارے میں جتنے ٹیم ممبرز ہیں وہ رسپانسبل ہیں، کیونکہ ان کو اتھارٹی ہے، اونرشپ ہے، وہ اس انسٹیٹیوٹ کو اتنا ہی اون کرتے ہیں جتنا میں کرتا ہوں. اور یہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، کیونکہ یہاں ہر 100% میرٹ پہ کام ہوتا ہے. سر میں نے ایک اور آپ کے انٹرویو میں بڑی امپورٹنٹ بات پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اگر صحیح انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ شاید میری سوچ اگر آپ اسے کریکٹ کر پائیں کہ عام طور پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسری فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر وکیل، لیکن عام طور پہ تحقیق کی طرف، ریسرچ کی طرف اس طرح سے نہیں آتے، یا سائنٹسٹ بننے کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وسائل نہیں ہے پاکستان میں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس ملک کا، اور بہت بڑا ملک ہے یہ، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ کوئی جزیرہ نہیں ہے، کوئی افریقہ کا چھوٹا سا ملک نہیں ہے، یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اور اس کی آدھے سے زیادہ تو کوئی 60% آبادی ہے جو 25 سال سے کم عمر کی ہے. تو اگر ہمارا کوئی سرمایہ ہے تو یہ نوجوان ہے، اور یہی دنیا میں لوگ اپنے نوجوانوں پہ، قومیں اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتی ہیں تو ان کی تقدیریں بدلتی ہیں. اور ہمارے پاس بھی ایک ہی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی وہ علم کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور وہ کون کرتے ہیں؟ کریٹیوٹی کا جو پول ہوتا ہے وہ یہ نوجوان ہوتے ہیں. تو ہم نے نوجوانوں پہ، جو ہمارا اصل خزانہ ہے یہ کانوں کے بیچ میں ہے، یہ جو بچوں کا ہے، اور یہ بہت ذہین بچے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بولڈ، برائٹ اینڈ بیوٹیفل. یہ وہ قوم ہے جہاں یہ بچے ہیں جن کی آنکھوں کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی روشن ذہانت ان کی آنکھوں سے نکلتی ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے. میں دنیا کے 70-80 ممالک میں گیا ہوں، مجھے اس ملک سے زیادہ ذہین بچے کہیں نہیں ملے. اور یہ میں پوری صداقت کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو اگر مواقع ملیں اور ہم ان پہ انویسٹ کریں، ان پہ سرمایہ کاری کریں، تو یہ ملک کو کوئی 100 سال نہیں چاہیے، یہ 10 برس میں اس ملک کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں کا قائد اعظم نے خواب دیکھا. سنگاپور جیسا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے، وہ کراچی شہر سے بھی چھوٹا ہے، 5 ملین اس کی پاپولیشن ہے، اور اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ آدھی مسلمان دنیا کے برابر ہے. تو کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہاں اس قوم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ ترین علم اور تحقیق کی صلاحیت دی ہے، اور اچھے تعلیمی ادارے، تحقیقی ادارے قائم کیے. اور یہ وجہ ہے کہ اسے انوویشن، اسے انڈسٹریلائزیشن ہے، اس سے جو ہے وہ ترقی بڑھتی ہے. اور یہی ملک آج پوری دنیا میں اگر فرق ہے غربت میں اور امیر ممالک میں، ساؤتھ میں اور نارتھ میں، ہیوز میں اور ہیو نارتھس میں، وہ علم کا ہی ہے. علم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. عام طور پہ تو ہم اپنے انسٹیٹیوشن یا آپ دیگر جہاں پہ درسگاہ میں تو بعد میں جاتے ہیں، پہلے جو امپورٹنٹ جو تربیت ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج جس مقام پہ یہ وہ تربیت ہی ہے، تو آج آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہماری توجہ کا بنیادی مرکز ہونے چاہیے. یہ جو زندگی میں ہم، جو ان کی شخصیت شیپ ہوتی ہے وہ شروع کے چند برسوں میں ہوتی ہے. جب تک وہ اسکول میں آتے ہیں 50% زیادہ ان کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی. تو ماں باپ کی ذمہ داری انتہائی اہم ہے. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ، اپنی مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ تربیت کا یہ معیار تھا کہ میری والدہ ہمیں ان بڑے لوگوں کے قصے سناتی تھیں جن کو سمجھتی تھیں کہ آئیڈیلائز کرنا چاہیے. تو ہمارے قصص الانبیاء اور یہ ساری چیزیں مستقل ہماری تربیت. اور پھر اخلاقی تربیت تو ایک بنیادی چیز ہے. آپ لوگوں کو علم دے دیں، ان کو آپ وہ ذہین بھی ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جانتے ہوں، مگر اگر وہ بنیادی طور پہ ان کی تربیت نہیں ہوئی اور ان کو علم نافع نہیں ملا، یعنی انہیں یہ اندازہ نہ ہو کہ نالج وہ چاہیے جس سے قوم کا، معاشرے کی بھلائی ہو، تو ایک ایسی چھری کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. تربیت ایک بنیادی چیز ہے، اور ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اور یہی اسلام کا نظام بھی ہے بنیادی طور پہ. تربیت میں جو بنیادی کردار ہے وہ تو ماں باپ کا ہے، پھر اساتذہ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، پھر معاشرے کا ایز اے ہول بہت بڑا کردار ہوتا ہے.
تو تربیت کے بغیر تعلیم جو ہے وہ بیکار ہے اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔ سر میں یہاں پہ چاہوں گی کہ آپ اپنا بھی وہ ایکسپیرینس بتائیں جو آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ آپ دعائیں لیتے تھے۔ ہر شخص کی ایک اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ہم اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو آج ہم ہیں اس کے پیچھے ان بڑے لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ہمیں شیپ کیا۔ تو میری شخصیت کے شیپ کرنے میں میرے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دونوں نے ایک مختلف رولز تھے ان کے، جیسے ایک طرف میرے والد مجھے سوشل گیدرنگز میں لے جاتے تھے، سوشل ورکر تھے، تو مجھے وہ 3 سال کی عمر سے اسٹیج پہ کھڑا کر دیتے تھے اور علامہ اقبال سے ان کو عشق تھا تو وہ علامہ اقبال کے اشعار پڑھواتے تھے مجھ سے، اور مجھے کسی قسم کی کوئی کانفیڈنس کا ایشو نہیں تھا۔ میں بڑی بے خوفی کے ساتھ بڑے بڑے مجمعوں میں تقریر کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا، اور وہ مجھے حالات حاضرہ پہ ڈسکشن ہوتی تھی، باہر لے جاتے تھے، گیلیکسیز کے متعلق، سائنس کے متعلق بات کر رہے ہوتے تھے۔ اور میری والدہ کا جو کردار تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ ان کا جو رول تھا میری شخصیت میں، میری شخصیت سازی تھا۔ تو وہ مجھے تیار کری تھی ایز اے ہیومن بینگ، میرے والد تیار کرے تھے ایز اے پروفیشنل۔ ان دونوں کا جو رول تھا وہ کمبائن ہو کے ایک فیملی، جو فنکشنل فیملی ہوتی ہے نا، اس طرح کا تھا۔ تو میری والدہ کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اگر کسی کو پانی پیش کرنا ہے تو کیسے پیش کرنا ہے، کسی کو بلانا ہے تو کس طرح بلانا ہے، اور جو بڑے لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اخلاق کیا ہوتا ہے اور سچائی کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ ایک فنکشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ماں باپ، یہ انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ مل کے نوجوانوں کو تربیت دیتا ہے، اور یہی میری شخصیت کا اور ویسے اساتذہ کا کردار بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کامیابی دی اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت سارے مراحل ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ بڑے چیلنجز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات کا سامنا کیا ہوگا۔ تو ہم چاہیں گے کہ اگر ایسی کوئی زندگی میں چیز رہی ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جو سفر ہے نا، یہ بغیر مشکلات کے کبھی نہیں ہوتا، مگر ڈٹرمنیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کریں، کیونکہ اگر آپ کی نیت درست ہے اور راستہ سچا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو میرے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں، مشکل پریشانیاں آئیں، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مشکلات سے زیادہ عزت اور تکریم کے ساتھ آگے نکالا اور مزید عزت عطا فرمائی، اور کیونکہ نیت درست تھی تو جتنی محنت لگی اس کی برکت بھی بہت ہوئی۔ تو اور میرے خیال میں ایک دعاؤں کا ایک بہت بڑا سایہ ہے جو ہر وقت سر پہ رہتا ہے، ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، اسٹوڈنٹس 100 سے زیادہ لوگوں نے میرے ساتھ PhD کمپلیٹ کیا۔ اس وقت بھی میرا جو کام ہے پوری دنیا میں کوئی 30,000 سے زیادہ دفعہ سائٹ ہوا ہے، تو موسٹ سائٹڈ سائنٹسٹ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خیر و برکت کا یہ سفر ہے، علم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو اور آپ کنٹریبیوٹ اگر اس میں کر لیں اپنے تئیں، اپنے ہمبل کیپیسٹی میں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کو ضرور ریوارڈ دیتے۔ آپ یقین مانیں، آپ کی میں ساری گفتگو سن رہی تھی اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ایسے پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں، باعث فخر ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ کیونکہ آپ ہمارے ریئل پاکستانی ہیں، سب کے لیے ظاہر سی بات ایک انسپریشن رکھتے ہیں، کوئی میسیج، کوئی پیغام آپ ہمارے پاکستانیوں کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں پلیز؟ بچوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ 3 B's یعنی آپ بولڈ، برائٹ اینڈ بیوٹیفل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے جو دوسری اقوام میں نہیں ہیں، اور آپ ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جس کا مستقبل بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ اس ملک کو جس بنیاد پہ تشکیل دیا گیا، اس نے ملک نے آگے بڑھنا ہے ہر صورت میں۔ اس ملک کی تشکیل میں 50 لاکھ لوگوں کی زندگی کا نذرانہ دیا گیا ہے، تو اس ملک نے ترقی کرنا ہے، اور نوجوانوں کو بنیادی طور پہ نوجوانوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو دے نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ، دے نیڈ ٹو میک شیور کہ انہیں ملک پر یقین رکھنا ہے، محنت کرنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ محنت کرنا ہے، اور ان کا مستقبل بہت محفوظ ہے
اور یہ ملک بہت محفوظ ہے انشاءاللہ اور بہت ترقی کرے گا۔ ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بہت ہی پیاری بہت ہی اعلیٰ بات یہ کہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی سے کم نہیں، بہت ذہین بچے ہیں۔ اگر ہم جیسے جو بڑے جو سینئرز ہیں انہیں وہ ڈائریکشن دیں، ان کو بتائیں کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، یہی پاکستانی یہی بچے جو ہیں ہمارا فیوچر بھی ہیں۔ اور ان کا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے، یقیناً برائٹ ہے، کیونکہ ہم سب نے پاکستان کو بنانا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔